दोस्तों, सबा कमर की एक पोस्ट या उनका वो बयान तो आपने सुना ही होगा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कराची पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ जैसा होता है कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर। और ख़ास तौर पर जो हुब्बुल वतनी और ज़मीन से मोहब्बत और अपने कल्चर और सकाफ़त से मोहब्बत के जो हमारे दावेदार दोस्त हैं, वो उस पर फिर अपने नश्तर चलाना शुरू कर देते हैं। और सवाल ये था कि साहब, हिम्मत कैसे हुई सबा कमर की कि वो कराची आती हैं, कराची में रहती हैं, कराची से कमाती हैं और फिर वो कराची पर तनकीद भी करती हैं। अच्छा, हसास हम इतने हो गए हैं कि अब हमें कबूल ही नहीं होता कोई दूसरा बयानिया। यानी कोई शख्स हमें कह दे कि साहब आपकी कमीज़ वो मैली है, तो ये नहीं कहा जाता कि उस कमीज़ की तरफ देखा जाए और अगर कोई मैल कुचैल है तो उसे धोने की कोशिश की जाए, उसे साफ़ किया जाए, बल्कि कहा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी कमीज़ को मैला कह दिया। दुनिया भर में दोस्तों, इजहार राय एक बुनियादी हक है इंसान का। यानी कोई कौम उस वक्त तक कौम बन ही नहीं सकती, कोई समाज उस वक्त तक महज़्ज़ब और इंसानी समाज बन ही नहीं सकता जब तक वहाँ आज़ाद गुफ्तगू ना हो पाए। बहुत सी गुफ्तगू आपको पसंद होती है, बहुत सी गुफ्तगू आपको पसंद नहीं होती। हम दर्जनों बार इस पर बात भी कर चुके हैं। आपसे कई लोग मिलते हैं जो आपसे अपनी बात करते हैं और वो बात यकसर आपके नज़रिए के खिलाफ होती है। यूनान के दरसगाहों से लेके और आज तक फ़लसफ़े की गंभीर बहसों में आप फ़लसफ़ियों को लड़ते हुए देखें। साइंस के मैदान में साइंसदानों को आपस में उलझते हुए देखें। लेकिन कहीं कोई बदतमीज़ी नहीं होती। ये नहीं कहा जाता कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने ये बात कह दी। ये जो हिम्मत कैसे हुई, आपने ये बात कह दी, ये होता ही वहाँ है जहाँ जहालत हो। अच्छा, अब मामला ये है कि इस बयान को आप ज़रा थोड़ा-सा डिग आउट करें। भाई, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ अरसे पहले एक सीरीज़ की, हालाँकि वो बड़े लाइट नोट में थी, और वो थी कि कराची में खाना मिलता है, बाकी सब फ्रॉड है। अब आप कराची वाले हैं अगर, आप तो ज़रा आपके टेस्ट बड्स इस तरह के डेवलप हो चुके होंगे कि आपको कराची का खाना पसंद आएगा। लाहौर के लोग वो मुख्तलिफ तरह से उनका टेस्ट बड है, या पेशावर या दीगर इलाकों के लोग। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि साहब, अगर आपने कराची फलां खाना खाना है तो कराची में खाना है, बाकी सब फ्रॉड है, तो मेरी ज़ाती राय है। वो एक फ़र्द की राय है जो इंतहाई सब्जेक्टिव है और वो गलत भी हो सकती है, लेकिन वो एक फ़र्द की राय है। वो तो इज़राह तफन्नुन का था ताकि एक गुफ्तगू हो और एक लुत्फ़ आए। एक और वजह भी होती है कि मुख्तलिफ दुनिया में शहरों के माबैन एक ख़ास मुखासमत होती है, लेकिन वो पॉज़िटिव, वो तामीरी झगड़ा होता है। मिसाल के तौर पर, मैं जिस जर्मनी में जिस सूबे में रहता हूँ, इसका नाम है एनआरवे, यानी नॉर्थ राइन वेस्टफैलिया। और इसमें 2 जो शहर हैं, एक इसका दारुल हुकूमत है सूबाई, जिसका नाम है डुसलडॉर्फ, और एक बड़ा शहर है कोलोन। इनके दरमियान कोई 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का फासला है। यानी यूँ समझिए कि जैसा पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में है। और इसके बावजूद इन दोनों शहरों के दरमियान बियर का मुकाबला चलता रहता है। कोलोन वाले कहते हैं जी कि कोल्च बेहतर है, और डुसलडॉर्फ वाले कहते हैं कि जी डुसलडॉर्फ बेहतर है। अगर आप डुसलडॉर्फ में जाएँ और कहें कि जी मुझे कोल्च बियर पीना है, या आप कोलोन में हों और आप कहें कि जी मुझे डुसलडॉर्फर पीना है, तो वो जो दुकानदार है, या जो बार का मालिक है, या बार का जो अटेंडर है, वो आपकी तरफ इस नज़र से देखेगा जैसे आपने कोई जुर्म कर दिया है। इसी तरह अगर आप म्यूनिख में चले जाएँ और वहाँ जाके, क्योंकि म्यूनिख के लोग बड़े बियर के दिलदादा हैं और उनके यहाँ तो 1-1 लीटर का बियर का गिलास होता है। वहाँ जाके आप कोल्च माँग लें या डुसलडॉर्फर माँग लें, तो वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जैसे आप बियर नहीं माँग रहे, ज़हर माँग रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो म्यूनिख गए और वहाँ उन्होंने इसी तरह एक रेस्टोरेंट में जाके शरारतन कहा कि मुझे कोल्च बियर पीना है। तो वहाँ जो वेट्रेस थी उसने कहा कि हम बियर बेचते हैं, हम कोल्च नहीं बेचते। तो उसने कहा जी कि कोल्च भी तो बियर है। उसने कहा हम अगर अपनी बियर को बाहर रख देना 2 घंटे, तो उसके बाद वो कोल्च बन जाती है। इस तरह की मुखासमत होती है शहरों के दरमियान। तो अगर एक कराची का शख्स है और वो कहता है कि जी कराची का खाना मुझे इस्लामाबाद के खाने से या लाहौर या फैसलाबाद के खाने से बेहतर लगता है, तो ठीक है, इसमें झगड़ने वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे उस वक्त भी देखने को मिला कि बहुत सारे लोग, नहीं आतिफ साहब ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, आप यूँ कर रहे हैं।
حالانکہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے، عاطف توقیر کی رائے ہے بھائی. آپ کہیں کہ عاطف صاحب آپ کو فلاں کھانا اچھا لگتا ہے تو ہمارے یہاں یہ کھانا اس سے بھی بہتر ہے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے شہروں کے درمیان. جب جو تعمیری جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے تو ہم اس سے بہتر بنا دیں گے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر بنا دیں گے، اور اس طرح مجموعی جو شہری انفراسٹرکچر ہے یا جو سماج ہے وہ ترقی پاتا ہے. اب اگلا سوال یہ کہ صبا قمر نے کیا کہہ دیا صاحب. صبا قمر نے کہا کہ مجھے کراچی پسند نہیں ہے. تو صبا قمر کراچی آئی ہیں، ان کو کراچی پسند نہیں ہوگا. مجھے لاہور پسند نہیں ہے، حالانکہ میں لاہور سے بہت پیار کرتا ہوں. پشاور سے میں بہت احترام کا رشتہ ہے، بہت خلوص کا رشتہ ہے، بہت پیارے دوست ہیں ہمارے پشاور کے لوگ. میرے تو بہت قریبی دوست ہیں، بہت اچھے احباب ہیں. اسی طرح آپ کوئٹہ یا دیگر علاقے. مجھے کراچی سے زیادہ کوئی شہر پسند نہیں ہے پاکستان کا. آپ مجھ سے کہیں کہ آپ فیصل آباد میں، ہاں ٹھیک ہے جا سکتا ہوں، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں فیصل آباد میں یا لاہور میں رہوں. یہ سوچ ہی نہیں سکتا میں. تو کراچی کا کوئی شخص ہے اس کو کراچی ایسے ہی پسند ہوگا، اسی طرح لاہور کا کوئی شخص آئے گا کراچی تو اس کو کراچی پسند نہیں آئے گا. تو اس میں یہ کہنے کی بات کیا کہ آپ یہاں پر آ کے کماتے ہیں تو پھر آپ کو، ارے صاحب میں لاہور میں جا کے کماؤں بھی تب بھی مجھے لاہور پسند نہیں آئے گا. میں آپ کو اس کی مثال یوں دے دیتا ہوں کہ برلن، ہم سب یہاں جرمنی میں رہنے والے لوگ بہت سارے کام ہوتے ہیں برلن سے کماتے ہیں، برلن جاتے ہیں، لیکن میں برلن مجھے بالکل پسند نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھے کہ برلن مجھے زہر لگتا ہے. مجھے بڑے شہر سارے ہی برے لگتے ہیں. کراچی میں رہنے والا آدمی جو نا اس کو شہروں سے، بڑے شہروں سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ کراچی خود اتنا بڑا ہے. تو مجھے برلن پسند نہیں ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے برلن پسند نہیں ہے، تو کیا اس پر مجھ سے اب برلن کے لوگوں کو جھگڑنا چاہیے؟ وہ ہنس دیتے ہیں. میں ابھی برلن میں تھا کچھ عرصے پہلے، اور میں نے وہاں پر کہا کہ یار آپ تو کس جگہ پہ رہ رہے ہو، یہ کوئی شہر ہے؟ یہ کیا شہر ہے؟ ایک تو یہاں سردی زیادہ ہے، دوسرا یہاں پر اتنا بڑا ہے یہ کہ اتنا 2 گھنٹے خرچ ہو جاتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے میں. یہ کوئی شہر ہے؟ ناپسند ہے مجھے یہ شہر. ان کا جی اچھا ہے، لیکن ہمیں تو یہی پسند ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا اب اگلی بات ایک اور کہ ہمارے یہاں جو یہ حب الوطنی اور شہر سے محبت اور صوبے سے محبت اور زبان سے محبت، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، محبت کریں آپ، لیکن یہ ایک اور ہمارے یہاں وہ جھنڈیاں چوم کے رکھنا اور پرچم تو پرچم سربلند رہے، اور یہ عجیب ایک معاملہ ہے. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ صاحب یہاں جب کوئی بچہ کنڈر گارٹن جاتا ہے تو کنڈر گارٹن سے اگر آپ کے گھر کال آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو بچہ گر گیا ہے یا بیمار ہو گیا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے، بچے کو لے جائیں. عموماً کنڈر گارٹن سے جب کال آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی بچے کو لے جائیں. اچھا بچے کو تو لے جائیں، لیکن یہاں پر چونکہ میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کو لے جانے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کو گزارا ہے گھر میں اس کے ساتھ رہنا ہے. کنڈر گارٹن میں بچوں کو کم عمری میں اسکول سے بھی پہلے بھیجنے کی وجہ یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی وہ کام کرتے ہیں. تو اگر بچہ گھر پہ ہوگا تو ظاہر ہے اس کو دیکھنے بھالنے کے لیے جو شخص ہوگا وہ کام تو نہیں کر پاتا. تو خیر کنڈر گارٹن سے کال آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ صاحب آج آپ کی ہو گئی ہے چھٹی. تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور مائل اس وقت چھوٹے تھے. تو میں ان کو کنڈر گارٹن چھوڑ کے بھی گھر پہنچا ہی تھا، کوئی 9:30 کا وقت تھا. میں نے ان کو 8 بجے چھوڑا تھا غالباً. تو 9:30 کے قریب کال آ گئی کہ وہاں سے کنڈر گارٹن سے. میں نے دیکھا فون پہ کون کنڈر گارٹن لکھا ہوا ہے. میں نے فون اٹھایا ڈرتے ڈرتے کہ لے لیجیے بھائی کام تو ہو گیا، آج کام تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی خیریت ہے؟ ان کا جی سب خیریت ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ آج ہم گارڈن میں فٹ بال کا میچ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ. ان کا جی اچھی بات ہے، تو میرے لیے حکم. ان کا جی وہ ہم مارکر سے وہ بچوں کے چہروں پر جرمنی کا جھنڈا بنا رہے ہیں. میں نے کہا جی پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہم نے آپ سے پوچھنا یہ تھا، کیونکہ صبح ہم نے آپ سے پوچھا نہیں، پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ کے بچے کے چہرے پر ہم جرمنی کا جھنڈا بنا سکتے ہیں. بچہ جرمنی میں پیدا ہوا ہے، جرمن ہے، ملک بھی جرمنی ہے، فٹ بال کا میچ بھی جرمنی کا ہو رہا ہے جنوبی کوریا کے ساتھ. تو پاکستان میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو کوئی بندہ اس طرح فون کر کے پوچھے. تو میں نے کہا جی تو اس میں جھگڑا کیا؟ ان کا جی مسئلہ یہ کہ ہمیں خوف یہ تھا، اور ہم یہ تمام جو بچے یہاں پر ہیں ان کے پیرنٹس کو فون کر رہے ہیں، خوف یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جنوبی کوریا کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور جب آپ بچے کو لینے کے لیے آئیں تو اس بچے کے چہرے پر آپ جرمنی کا فلیگ دیکھیں تو آپ کو برا لگے گا. تو ہم یہ نہیں چاہتے. تو جس ملک میں سماج یہاں تک ہو اس ملک میں اس کا مطلب ہے کہ کھلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ جرمنی میں رہتے ہیں اور آپ یہاں جرمنی میں اپنی گاڑی پر یا اپنے گھر پر جرمنی کا پرچم لگائیں تو فوری طور پر شاید پولیس آپ کے گھر آ جائے اور پوچھے کہ کہیں آپ کوئی قوم پرست تو نہیں ہے، آپ کوئی ناتسی تو نہیں ہے.
ملک سے محبت دوستو وہ پرچم چومنے چاٹنے کا نام نہیں ہے. ملک سے محبت وہ زندہ باد کے نعرے لگانے کا نام بھی نہیں ہے. ملک سے محبت جذباتی ہو کے پاکستان سے پیار کے گیت گانے کا نام نہیں ہے. ملک سے محبت ہے کہ اگر آپ دستور میں درج ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں. دنیا بھر میں ریاست اور فرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ دستور کا ہوتا ہے. اس دستور میں ریاست کی ذمہ داریاں اور حقوق لکھے ہوتے ہیں اور فرد کی ذمہ داریاں اور حقوق بھی لکھے ہوتے ہیں. آپ اگر اپنی ذمہ داریاں دستور کے مطابق بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو آپ محب وطن ہیں. اگر آپ دستور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہے تو نعرے جتنے زور زور سے لگا لیں آپ محب وطن نہیں ہیں. اسی طرح ریاست اگر اپنے دستور پر عمل کرتی ہے اور اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی ہے تو وہ ایک فعال ریاست ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے سکتی تو وہ ایک غیر فعال یا ناکام ریاست ہے. جھنڈے چومنے سے تو ملک عظیم نہیں ہوتے. تو معاملہ یہ ہے. اور یہ جتنے بھی عوامیت پسند نعرے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جی ملک کے جھنڈے کی توہین ہو گئی تو فلاں کی توہین ہو گئی. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلند کریں. آپ کی جامعات آباد ہوں, آپ کے کارخانے, آپ کے فیکٹریاں, آپ کے روزگار کے مواقع, آپ کا صحت کا نظام یہ طے کرے گا کہ آپ کتنے عظیم ہیں. نعرے لگانے سے آپ عظیم نہیں ہوں گے. تو میری رائے میں کسی بھی شخص کو کم سے کم یہ موقع ضرور دیجیے کہ وہ اپنی پسند یا ناپسندگی کا اظہار کرے. سما قمر کے بیان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر آپ نے اتنا واویلا مچا لیا. پاکستان سے محبت ضرور کیجیے, سندھ سے محبت ضرور کیجیے, پنجاب سے محبت ضرور کیجیے, لیکن آپ یہ کہنے کا حق دیجیے کہ مجھے پنجاب پسند نہیں ہے, یا مجھے خیبر پختونخوا کا علاقہ پسند نہیں ہے, یا مجھے فلاں کلچر پسند نہیں ہے, یا مجھے فلاں زبان پسند نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے ہے یہ, اس پہ جھگڑنے کی کوئی بات تو نہیں ہے, نہ اتنا کوئی دل پہ لینے کی بات ہے. مجھے فرانسیسی زبان پسند ہے, میں جرمنی میں رہتا ہوں, مجھے جرمن زبان ناپسند ہے, تو کیا کروں میں؟ مجھے عربی زبان اس کے مقابلے میں فارسی زبان پسند ہے, زیادہ اچھا ساؤنڈ کرتی ہے, تو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کوئی توہین تو نہیں کر دی, کیا ہو گیا؟ مجھے پسند کوئی ایک زبان آ سکتی ہے, ایک زبان نہیں آ سکتی, فرد ہوں, ایک بات کر رہا ہوں. اس لیے یہ زیادہ جذباتی نہ ہو جایا کریں اور گفتگو کا موقع دیا کریں. صبا قمر کے بیان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ آپ نے اتنا واویلا مچایا اور اتنا شور اور ہنگامہ کر دیا. صبا قمر کو کراچی پسند نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ میں سے بہت ساروں کو مجھ سمیت لاہور پسند نہیں ہے, تو کیا ہو گیا؟ اپنا خیال رکھیے. آداب.